देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से रेड लाइन। जिस मुल्क के अंदर 140 के करीब लोग आपस के तसादम में हलाक हो चुके हों, जहाँ पर सैकड़ों इंजर्ड हों, जहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर बच्चे दवाइयों की अदम दस्तयाबी की वजह से मर रहे हों, जहाँ पर भारी भरकम असला डिप्लॉयड हो, जहाँ पर मोर्चा बंदी हुई हो, जहाँ पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स मौजूद हों, जहाँ की सड़कें बंद हों, उस मुल्क के अंदर वहाँ के नुमाइंदगान को, सियासतदानों को और रियासत के जितने भी मुंतज़मीन हैं उनको मिल बैठ कर क्या सोचना चाहिए? क्या ये सोचना चाहिए कि हमने सिविल नाफरमानी कैसे करनी है? क्या ये सोचना चाहिए कि इंटरनेट स्लो है या तेज़ है? क्या ये सोचना चाहिए कि हमने किस तरीके से अपोजिशन को दीवार के साथ लगाना है? हम आज के प्रोग्राम में खुर्रम, जो पाकिस्तान का एक बहुत अहम हिस्सा है, उसकी बात करेंगे और हम वहाँ से मामले को चलाएंगे और फिर अपनी पार्लिमान के अंदर लेके आएंगे, जहाँ पर आज दिन भर हंगामा रहा, लेकिन उस हंगामे की वजह वो तमाम इंसानी हकूक़ की पामाली से मसख शुदा रिवायत नहीं है जो खुर्रम के अंदर बन चुकी है। ये आज का मामला नहीं है, ये 20 सालों से मामला चल रहा है। तकरीबन 12-14 साल पहले जब मैं वहाँ पर मौजूद था, 7-8 दिन वहाँ पर मैसूर भी रहा, उस वक्त भी हालात ऐसे ही थे। आज 2024 में मेरा नहीं ख्याल था कि हम खुर्रम के बारे में यही रिपोर्ट कर रहे होंगे। हमारे पास मौजूद हैं फैसल ईदी साहब, चेयरमैन ईदी फाउंडेशन, जो हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन मालूमात हम इनसे हासिल करेंगे। हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शाहिदा अख्तर साहिबा, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से, उनका बहुत शुक्रिया। हमारे पास बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद है, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, उनका भी शुक्रिया। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सीनियर सियासतदान, उनका भी शुक्रिया। और नैयर अली, नुमाइंदा खुसूसी समर न्यूज़, जो पार्लियामेंट में आज मौजूद थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। आपके पास हमें बताने को क्या है, वहाँ पे हालात क्या हैं? तलत भाई, हम जब वहाँ पे पहुँचे 2 दिन पहले, तो सूरत हाल, हम जो हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में मरीज़ जो है वो हर कोई यही शिकायत कर रहा था कि हमें दवाई नहीं मिल रही है, हमें प्रॉब्लम्स हैं, हमारा इलाज नहीं हो पा रहा है। और हॉस्पिटल इंतज़ामिया तो इतनी ज़्यादा हमसे बात नहीं कर रही थी, लेकिन मरीज़ों ने जो है वो हमें सारी चीज़ें बताई कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं। बच्चे जो है वो वहाँ पे ऑक्सीजन ना होने की वजह से, या जो है वो ठंड बहुत ज़्यादा है और हीटिंग प्रॉपर नहीं होने की वजह से नमूनिया से जो है वो इंतकाल कर रहे हैं और प्रॉपर अटेंशन उनको नहीं मिल रही है मेडिकल। और रास्ते बंद होने की वजह से जो है ना अद्वियात वहाँ पहुँच पा रही हैं। खुराक की अब जो है वो कमी बहुत सारी चीज़ों की होना शुरू हो गई है। और ये 2.5 महीने से ये जो है ना मामला चल रहा है। आपस में ये दोनों फ़िरके एक दूसरे के ऊपर वहशियाना तरीके से हमले करते हैं, जिसमें दर्जनों लोगों को एक दूसरे के मार देते हैं, आबादियाँ अपनी जलाते हैं। इनको अमायदीन जो हैं, इनके कबीलों के और इनके लोगों के जो मशीर कहते हैं, ये पता नहीं मशीर कहते हैं, जो सरदार होते हैं, इनको बैठ के इन मामलात को हल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये हालात बहुत ख़राब है वहाँ के। ये फरमाइएगा कि इस दौरान जो इंतज़ामिया है, आपने जो मंजर कशी की, उससे तो लगता है कि मुकम्मल तौर पर एक जंगल का सा सामा है, जिसके पास जो जगह मौजूद है उसके ऊपर वो काबिज़ है, जिसके पास जो नज़रिया मौजूद है उससे वो जुड़ा हुआ है और घमसान का रन है। तो बीच में इंतज़ामिया, हुकूमत, ये आपको कहाँ पर नज़र आई? वैसे वहाँ पे फ़ौज और हुकूमत जो है वो कोशिश में लगे हुए हैं। इनकी काफ़ी अरसे से, काफ़ी दिनों से जिरगा करा रहे हैं इनका आपस में बैठा के कि सुलहनामा हो जाए। और हमारे पहुँचने के बाद जो है वो हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट की मेडिसिन हम ले जाने के लिए तैयार हैं। तो हुकूमत पख्तूनख्वा ने, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपने हेलीकॉप्टर जो है वो 2 दिन से, कल जो है वो पारा चनार में और आज जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो भेजे मेडिसिन के। तो वहाँ पे इस चीज़ की, अब मेडिसिन की जो है ना थोड़ी सी कमी में बेहतरी आई है, लेकिन हॉस्पिटल सप्लाईज़ हैं, दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो देनी बहुत ज़रूरी हैं। और वहाँ की इंतज़ामिया हॉस्पिटल की मीडिया पे आने के लिए तैयार नहीं, बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो डरते हैं कि हुकूमत मतलब मीडिया पे नहीं बात करना चाहते वो। और मज़ीद वहाँ पे खुराक और दूसरी चीज़ों की बेइंतहा ज़रूरत है। और ये जैसे ही रास्ते खुलेंगे तो वहाँ पे हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। रास्ते खोलना कितना ज़रूरी है आपकी नज़र में?
بہت ضروری ہے اس میں، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ کینسر پیشنٹس، ہم جب پہلے دفعہ جب لینڈ کیا انہیں، ہمارا جہاز جب ٹیک آف کر رہا تھا وہاں کے 2 مریضوں کو لے کے، تو وہاں پہ ہمارے پائلٹ کے پاس ایک آدمی آیا، اس کے پاس سیمپل جو ہے وہ بایوپسی کے سیمپلز تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ میرے رشتہ دار کے ہیں، آپ مجھے ابھی یہ جو ہے نا فلاں آدمی آپ سے آ کے لے جائے گا، یہ بایوپسیز کروانی ہے. اور سارے ٹیسٹ، میڈیکل سپلائی، ساری چیزیں بند ہیں وہاں پہ. انسولین نہیں مل رہی ہے، پیشنٹ شوگر کے جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے، اور بہت سارے دیگر جو ریگولر دوائیاں ہوتی ہیں لوگوں کی وہ نہیں مل رہی ہے وہاں پہ. بچوں کا دودھ نہیں مل رہا وہاں پہ، بچوں کی میڈیکل اسٹور والوں نے ہم سے کہا کہ آپ ہم دودھ لے کر آ کے دیں. فیصل بھائی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیونکہ آپ نے جیسے بتایا اور جس طرح لگ رہا ہے کہ زمینی رابطے مکمل طور پر منقطع ہیں، تو جو فضائی سروس ہے وہ کوئی ایسی ہے کہ جس کے تحت وہاں پر یہ جو ساری کمی ہے میڈیکل سپلائز کی، ہیلی کاپٹرز کے اندر تو اتنا زیادہ سامان آ نہیں سکتا، تو اس کا پھر کیا حل ہے کہ بڑے جہازوں کے اندر وہاں پر میڈیکل سپلائز اور دیگر اشیاء خوردنوش بھیجی جائیں؟ دیکھیں، جہازوں سے اتنی بڑی آبادی، 3-4 لاکھ کی آبادی کو آپ نہیں بھیج سکیں گے. ان کو راستہ کھولنا پڑے گا، اور حکومت سیریس بنیادوں پہ اگر ان سے بات کرے گی تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ دیر نہیں لگے گی. ان کے عمائدین جو ہے وہ بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ان کو آپس میں بٹھا کے جو ان کی رنجشیں ہیں آپس میں ان کو ختم کرنا ہوگا. حکومت ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے دونوں فریقین اپنے ہتھیار جمع کرائیں، اور یہ دونوں جمع کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ ان کو باور کرائیں اور یہ راستہ کھولے. اگر نہیں کریں گے تو یہ ہیومن کرائسس بڑھتا جائے گا، اور آنے والے وقتوں میں یہ پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرف جو ہے یہ نہ جائے. بہتر ہوگا کہ مطلب نہیں جانا چاہیے، اس کو یہیں حل ہونا چاہیے. فیصل صاحب، میں اگر کیونکہ آپ آن گراؤنڈ تھے تو میں پوچھنا چاہوں گا آن گراؤنڈ سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیسی ہے؟ اگر آپ ہمیں وہاں پہ آن گراؤنڈ سچویشن بتا دیں سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. نہیں، ویسے جنرلی تو وہاں پہ کوئی بھی ہتھیار بند بندہ کوئی نظر نہیں آیا، کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں آئی. کچھ علاقے ایسے ہیں، کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو راستے میں پارا چنار سے جو پشاور آنے کا جو راستہ ہے، اس میں کچھ بگن وغیرہ جہاں پہ ہلاکتیں ہوئی تھیں قافلے میں، اس علاقوں کے اندر جو کوئی بھی گزرتا ہے تو ان کے اوپر فائر آتے ہیں اور ان کو آگے نہیں جانے دیتے یہ لوگ. بظاہر کہیں پہ بھی کچھ بھی مجھے نظر نہیں آیا کوئی بھی، اور پرامن تھا سارا، اور سچویشن بہتر تھی. جی فیصل صاحب، ایک تو ظاہر ہے وہاں پہ موسم کی شدت بھی بہت زیادہ ہے، ٹھنڈ کافی پڑتی ہے، اور دوسرا یہ بتائیں کہ وہاں پہ جو لوکل مشران ہیں جس طرح آپ نے ذکر کیا، ویسے تو ان کی بہت مانی جاتی ہے، تو کوئی لوکل لیول پہ کوئی آپ نے ایسے گروپ دیکھا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں خود سے کہ یہ معاملات طے ہو جائیں، یا پھر صوبائی حکومت جس طرح کہتی ہے کہ ہم نے جرگہ کیا ہے، اس کی کوئی آپ کو صورتحال نظر آئی؟ جی بالکل، یہ جو ہے وہ کوہاٹ میں ان کے جرگے بیٹھ رہے ہیں کافی دنوں سے، اور راستے نکل بھی رہے ہیں، کچھ چیزوں پہ اتفاق بھی ہو رہا ہے، لیکن مین جو چیزیں ہیں اس پہ ان کو بٹھا کے اتفاق کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ جو ہے وہ پائیدار امن جو ہے وہ قائم ہو سکے. کیونکہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد دونوں میں سے کوئی ایک گروپ ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اور پھر دوسرا جوابی اٹیک کرتا ہے، اور یہ سلسلہ بڑھتا جاتا ہے. حکومت جو ہے وہ سیریس ہے، لیکن اور مزید جو ہے وہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سیریس ہو کے جو ہے نا اس معاملے کو نپٹانا ہوگا، جس میں جو ہے یہ مستقل بنیادوں پہ مسئلہ حل ہو سکے. فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو 2 جرگے جو ہیں وہ فیصل کریم کنڈی صاحب کی طرف سے کیے گئے وہاں پر، اور ایک بڑی تعداد میں مشیران وہاں پر موجود تھے، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گنڈا پور صاحب بھی وہاں پر کچھ جرگے کر رہے ہیں، تو اگر صوبائی حکومت کے جرگے جو ہیں وہ وہاں کی جو گروپس ہیں جو کہ لڑ رہے ہیں آپس میں، یا جو یہ سارا کانفلکٹ ہے اس میں حل نہیں کر پا رہے، تو وفاقی حکومت کس طرح سے رول پلے کرے گی، اور کیا ان کو رسپانس ملے گا؟ اس کی کیا گارنٹی ہو سکتی ہے وہاں پہ؟
نہیں، جرگے جو ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں یقیناً وفاقی حکومت کے بھی نمائندے موجود ہوتے ہیں، فوج کے نمائندے بھی موجود ہوتے ہیں، انتظامیہ، لوکل انتظامیہ کے بھی نمائندے موجود ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ بہت لمبے عرصے سے ان کی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر حملے کرتے رہے ہیں، اور جو ہے ان میں شدت بھی بیچ میں آئی ہے، اور اب حالیہ بہت زیادہ شدت آئی ہے نا. اس میں ان کی رنجشیں ہیں، ان کی شکایتیں ہیں، ان کو مستقل بنیادوں پہ یہ جرگے رکھنے پڑیں گے تاکہ ان کی شکایتیں دور ہو سکیں اور ان کے معاملات جو ہے وہ نمٹ سکیں. یہ حساس معاملہ ہے، اور اب چونکہ عام آدمی جو ہے اس سے متاثر ہو رہا ہے. جو انتہا پسند ہوتے ہیں وہ تو لڑتے ہی لڑتے ہیں، لیکن عام آدمی پورے یرغمال ہوئے ہیں دونوں طرف. مسئلہ دونوں طرف ہے، اور دونوں کے جو عمائدین ہیں وہ مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. تو حکومت بھی ان کی کچھ جو ہے وہ اپنی طرف سے اگر کوشش کرے گی تو یہ معاملہ جلدی حل ہوگا. بالکل. آخر میں فیصل صاحب کو شکریہ ادا کرنے سے پہلے اگر میں پوچھ پاؤں آپ سے کہ آپ نے بہت سارے بحران دنیا بھر کے اندر دیکھے ہیں، اور ہمیشہ آپ مصیبت زدہ علاقوں کے اندر جاتے ہیں، وہاں پر انسانی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. اگر آپ کے سامنے اسکیل آف 1 to 10 رکھا جائے تو اس میں آپ کورم کی صورتحال کو کس نمبر پر رکھیں گے؟ جتنا نمبر زیادہ ہوگا اتنی سنجیدہ صورتحال ہوگی. سو اسکیل آف 1 to 10 یہ 8 ہے، 9 ہے، 7 ہے، کیا ہے؟ میں آپ کو کہوں گا تو 7 to 8 اسکیل پہ جو ہے وہ میرا اسکیل آئے گا، اور اس کو حل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور مزید اگر 9-10 پہ گیا تو بہت زیادہ سنگین ہیومن کرائسس پیدا ہو جائے گا. 7 سے 8 پہ ہے جی کرائسس، اور 9 سے 10 پہ جا سکتا ہے. اور یہ بالکل نان پولیٹیکل اوتھینٹک انفارمیشن آپ کے سامنے آ رہی ہے. تو میں آپ سے ذرا جاننا چاہوں گا، اس بحث کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. یہ جو ادارے ہمارے پاس ہے، پارلیمان ہو گیا، سینٹ ہو گیا، قومی اسمبلی ہو گئی، صوبائی اسمبلیاں ہوں گی، ان کا کیا کام ہے؟ ان کو کیا یہ چیز نہیں ڈیبیٹ کرنی چاہیے؟ بالکل طلعت صاحب، میں تو یہی کہوں گا کہ اس طرف جب توجہ دلوائی گئی، اور وہاں پہ ایک بڑی شاہد صاحب نے بھی دیکھی ہوگی کہ ان کی پارٹی کے لوگ، اور بالخصوص پارا چنار کے ایک ممبر تھے، اور جو صوبائی سبجیکٹس ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن وہ ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہے، وہاں پہ لا کے انہوں نے وہ پلے کارڈز اور بینرز وغیرہ احتجاجاً انہوں نے رکھنے شروع کیے. تو ہم نے کہا یہ تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری اس میں ہے، اور وہاں پہ اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. اینٹی ایئر کرافٹ گن جو ہے وہ صوبائی حکومت کی نہیں، ہماری جو ذمہ داری ہے، دیکھیں جب وزیر اعظم صاحب نے نوٹس کاؤنٹر ٹیررزم آپ کر رہے ہیں نا، وہاں پہ ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، وہاں پر باقاعدہ آپ جنگ کر رہے ہیں وہاں پہ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹی ٹی پی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ سنجیدہ صورتحال کے تحت، جس کو ہم ورٹیکل انٹرونشن کہتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ان روڈ بھی تو چاہیے نا، کوئی ول بھی تو ہونی چاہیے، کیونکہ صوبے کی حکومت تو اس طرح ہمارے ساتھ نہیں کوآپریٹ کر رہی. یہ میں آپ کے شو سے کہہ رہا ہوں کہ جو کوآپریشن ہمیں شاید چاہیے، کاؤنٹر ٹیررزم آپ پھر کیسے کر رہے ہیں اگر وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے؟ اس لیول پہ کوآپریٹ نہیں کر رہی. دیکھیں when there's a will there's a way. آپ نے دیکھا کہ جب پہلے بھی ہماری حکومت آپ کی ول نہیں ہے کیا؟ دیکھیں ہماری اس وجہ سے you can't find a way. No, we have the will. لیکن ہمیں جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ صوبے کے حکومت کی ہمیں پولیٹیکل گریڈ لاک میں یہ بات پھنسی ہوئی ہے. آپ کا کیا خیال ہے جی اس کے اوپر؟ طلعت بھائی، ہم بطور معاشرہ اتنا بے حس ہو چکے ہیں کہ یہاں پر درجنوں کیا سینکڑوں ہلاکتیں ہو جائیں تو ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رہی، جو ہوئی ہیں. ٹھیک، یہ اتنے بڑے واقعات ہیں کہ اس کے بعد پورے معاشرے کو، پورے ملک کو سٹینڈ سٹل پہ آ جانا چاہیے تھا. اور سٹینڈ سٹل پر آ کر ایک طرف سنجیدگی دکھانی چاہیے تھی، وزیر اعظم کو وہاں پر جانا چاہیے تھا، وزیر داخلہ کو جانا چاہیے تھا، جو صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو جانا چاہیے تھا. لیکن ہم نے انیشل ڈیز میں یہ ایسا بالکل کچھ نہیں دیکھا، بلکہ ابھی تک وزیر اعظم اور وزیر داخلہ تو وہاں پر تشریف لے کر گئے ہی نہیں. اس پورے واقعے کی دوسری بحث یہ ہے کہ ہم نے اس کا مستقل حل کیا ڈھونڈنا ہے. 2010-2011 میں مشیر تھا انسانی حقوق کا، تو اس وقت بھی بالکل یہی معاملہ چل رہا تھا. یہ ریکرنگ پرابلم ہے، ایک ریکرنگ پرابلم. ٹھیک، ایک اس کا آپ نے مستقل حل بھی ڈھونڈنا ہے، اور ساتھ آپ نے ایفیکٹولی لوگوں کو وہاں پر جا کر ریاست کی ریٹ بحال ہوتے ہوئے وہ بھی دکھانی ہے. لیکن میری گزارش ہے کہ جب تک آپ نے اس کے اوپر توجہ مسلسل مبذول نہیں کی، اور جس گریڈ لا کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ بھائی صوبائی حکومت جو ہے وہ بنیادی طور پر رستہ نہیں دیتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ ریزالو کرنے دیں، تو یہ پولیٹیکل گریڈ لاک میں بات پھنسی ہوئی ہے. ان کی بات سے یہ اخذ پولیٹیکل گریڈ لاک، ملک کے کسی کونے میں سیلاب آ جائے تو کیا وہاں پر پولیٹیکل گریڈ لاک ہوتا ہے؟ ٹھیک، یہ ایک ہیومن کرائسس ہے. ٹھیک، اور پھر وفاقی ایجنسیاں وہاں پر آلریڈی موجود ہیں، وہاں پر آپریشن ہو رہا ہے، ایپیکس کمیٹی کے تحت بہت زیادہ فیصلے کر کے وہ امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں.
تو یہ نہیں ہے کہ وہاں پر وفاقی حکومت کی پریزنس نہیں ہے, وفاقی حکومت کے ادارے وہاں پر موجود ہیں. ٹھیک, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پچھلے جب سے 3 مہینے کا انہوں نے ذکر کیا, اور دیکھیں ایک اور بڑی انہوں نے فیصل بھائی نے ذکر کیا کہ یہ پھیل بھی سکتا ہے یہاں سے, اسکیل آف 9 to 10 پہ جا سکتا ہے. تو یہ تو ہمارے لیے بڑی تشویشناک بات ہے کہ اس کے اوپر 3 مہینے سے ایک معاملہ جاری ہے, ہم نہ کوئی اس کا حل نکال پا رہے ہیں, نہ سنجیدگی دکھا پا رہے ہیں. ہم ہر روز مختلف پولیٹیکل ایشوز میں پھنسے رہتے ہیں, اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ نافرمانی کرنی ہے یا فرمانی کرنی ہے, ہم نے اپوزیشن کے ساتھ بات کرنی ہے نہیں کرنی ہے. پارلیمان میں کیا ہوتا ہے جی, ہم جاننا چاہیں گے کہ پارلیمان میں بحث مباحثہ کیوں نہیں ہوتا؟ بالکل یقیناً تشویشناک ہے, اور جس طرح میرے بھائی نے کہا ہے کہ بے حسی کی انتہا ہے. یہ جو ہمارے ممبر ہیں جن کا تعلق کرم سے ہے, اسی علاقے سے ہے, وہ بارہا کہہ رہے تھے, جس طرح انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ چارٹ بھی لے کے آئے اور سب کچھ حالات بتائے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو اگر پوائنٹ آف آرڈر پہ بھی ہے تو جسٹ 1-2 منٹ جی آپ وائنڈ اپ کریں, آپ وائنڈ اپ کریں. بھئی یہ وائنڈ اپ کیا کریں, اتنا اہم ایشو ہے, وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں, یہ کوئی ایسا ایشو تو نہیں ہے کہ جو اپنی پرسنل اپنی ذات کے لیے بندہ کر رہے ہیں. وہاں پہ تو جو سیریسنس کی انتہا یہ ہے کہ کس طرح. لیکن میں پوچھ پاؤں آپ سے, اور میں بالکل بلیم گیم میں نہیں جاؤں گا, لیکن JUI کے پاس اپنے اس وقت کے سیاسی جثے سے زیادہ حصہ ہے میڈیا کے اندر. آپ کے گھر میں لوگ آتے بھی ہیں, آپ ترمیمیں پاس کروانے میں معاونت بھی کرتے ہیں, جب آپ احتجاج کا کہتے ہیں تو حکومت کبھی کبھی تھوڑی سی کام بھی جاتی ہے. آپ بھی مدارس کے رجسٹریشن میں پھنسے ہوئے, جو بڑا اہم معاملہ ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ غیر اہم ہے. آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے, وہاں پر آپ کی پریزنس موجود ہے, آپ حکومت کر چکے ہیں کسی زمانے میں وہاں پہ, تو آپ تو اس کو زیادہ ہائی لائٹ کر سکتے, آپ نے کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں اگر کل کی آپ دیکھیں اسمبلی کی کارروائی, اس میں مولانا صاحب نے خود مدارس کے ایشو کے ساتھ ساتھ اس پہ بھی بات کی, اس سے پہلے بھی کی, ہم نے بھی, ہمارے زیادہ کس پہ کی؟ ظاہر ہے جو آج کل ایشو ہے, ٹھیک ہے مدارس کا ہے, لیکن یہ بتاؤں کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہاں بھی ہمارے جو ممبرز ہیں جو ڈائریکٹ ان علاقوں سے بھی رہتے ہیں, وہ بارہا اس چیز کو اٹھایا انہوں نے, اور یہی کہتے رہے. لیکن ایکچولی یہ ہے کہ آپ وہاں پہ اگر جو حالات دیکھیں کہ دونوں حکومت پروونشل اور وفاق کے درمیان, وہاں پہ وفاق کے خلاف زیادہ آوازیں اٹھ رہی ہیں, مطلب جو لوکل آپ وہاں کی ریالٹیز ہے. تو یہ ایک ریکرنس ہے, بارہا یہ چیز آتی ہے, بار بار آتی ہے. اس کا ونس فار آل ایک تو سلوشن ہوگا. دوسرا یہ کہ گورنمنٹ کے ریٹ کیوں نہیں ہے, پہلے بھی ہوتے رہے لیکن اس بار تو کچھ زیادہ ہی. اس کے اوپر ہم آتے ہیں, گورنمنٹ کی ریٹ کیوں نہیں ہے, ریٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے, ذرا پارلیمنٹ کے موڈ کی بات کیجئے گا. وہاں پر واقعتاً آپ سمجھتے ہیں کہ ترجیحات کی فہرست میں یہ کتنے نمبر پہ ہوگا کرم؟ طلعت صاحب, پارلیمان میں جب بھی ہم کوریج کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ اور بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ایجنڈا ہوتا ہے اس میں سے بھی وہی جو ہیں وہ معاملات زیادہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں اور انہی کو زیادہ ٹائم دیا جاتا ہے, جو کہ آج کل ہمارا جو نظریہ ضرورت ہے اس کے تحت قانون سازیاں بھی اسی کے تحت ہوتی ہیں ساری چیزیں. تو اگر ہم خاص طور پہ اس کرم ایجنسی کے واقعے کی بات کریں تو آج شرمیلا فاروقی صاحبہ نے اس کے اوپر بات کی, لیکن اس کے علاوہ وہ 1.5 منٹ بات کر چکی تھی تو ان کو بھی کہا گیا کہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بس آپ اتنا ہی بول سکتی ہیں, بیٹھ جائیں. ناظرین کو بتا دیں کہتا کون ہے, ہمیں پتا کون کہتا, لیکن کہتا کون ہے؟ ظاہر ہے اسپیکر صاحب ہوتے ہیں یا پھر جو ہے چیئر, اس وقت جو ہیں اس وقت چیئر پہ جو ہیں وہ خاتون جو ہیں, کہ وہ بات صحیح طریقے سے پہنچ نہیں رہی ہوتی چیئر کے پاس, شہلا رضا صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی, لیکن یہ ہے کہ بالکل پہنچ رہی ہوتی ہے. جی پلیز. لیکن مجموعی طور پر طلعت صاحب اس کے اوپر یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اٹھایا نہیں گیا اور یہ اچانک سے کوئی چیز جو ہے وہ آ گئی ہے, معلومات کا فقدان نہیں ہے. اس کے اوپر طلعت صاحب اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو فیصل کریم کنڈی جو کہ گورنر ہیں وہ بارہا اس کے اوپر پریس کانفرنسز کر چکے ہیں, وہ اپنی ہر سپیچ کے اندر اس کے بارے میں بات کرتے رہے. کرم کے جب حالات بگڑنے شروع ہوئے تھے تب سے وہ بات کر رہے ہیں اور وفاقی حکومت سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ وہ انوالو ہو, اور پی ایم کو اس حوالے سے خط بھی لکھا. اچھا, میرا اس کے معاملے کے اوپر تھوڑا سا ایک نظریہ مختلف ہے, ویو مختلف ہے. وہ یہ کہ ہمیں جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان سے تجزیہ نہیں چاہیے ہوتا ہے, وہ تجزیہ ہمارا کام ہے. سو جب آپ گورنر تجزیہ کرنے لگ جاتا ہے اور پرائم منسٹر تجزیہ کرنے لگ جاتا ہے, لیکن صورتحال سے آگاہ تو کیا نا, آگاہی دلوانا ہمارا کام ہے, کنڈیم کرنا معاشرے کا کام ہے, ریزالو کرنا آپ کا کام ہے. تو آپ کے پاس کیا ایسی چیز کی کمی ہے
کہ آپ اس معاملے کو نہیں توڑ پا رہے. واقعتاً یہ ریاست کی رٹ کا معاملہ ہے. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ بارڈرز جو ہیں وہ ہمارے مقدس ہیں جو کہ ہیں, اور اگر وہاں پر آپ اپنا ہیلی نہیں لینڈ کر سکتے, اگر آپ سڑک نہیں کھول سکتے, برطانوی راج کے اندر آپ تمام جگہ پر تمام خلفشار پھیلا سکتے تھے, ایک جگہ پر آپ کی گولی کا خول بھی گرتا پورا قبیلہ گرفتار ہوتا تھا, وہ کالا قانون کہتے ہیں. وہ جگہ کون سی تھی؟ سڑک. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو فائر آن دا سڑک, کیونکہ وہ راج سے وابستہ تھی. پرواہ نہیں, ٹھنڈ پروگرام ہے. نہیں بالکل بھی اس طرح نہیں ہے طلعت صاحب. کہاں پر آپ کو پرائم منسٹر صاحب نے انیشیٹو لیا ہے اور ڈائریکشنز پاس آن کی ہیں. انہوں نے کہا ہے انٹیریئر منسٹری اور ہیلتھ منسٹری, بیکاز ایک ہیلتھ کرائسس بھی اب ساتھ میں شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ صوبے کی حکومت اگر ناکام رہی ہے یا وہ نہیں ایڈریس کر سکی اس ایشو کو, ڈسپائٹ جتنے بھی سٹیپس لیے گئے, گورنر صاحب نے بھی لیے, منسٹر انٹیریئر بھی گئے, جرگے کے حوالے سے بات چیت چلتی رہی, جرگہ ہوا. اب انہوں نے 9 دن سے جو پچھلی سچویشن چلی ہے, ایک دن غالباً اور مانگا ہے جرگے کے حوالے سے. اب یہاں پہ ہم نے جو اپنے سٹیپس بحیثیت وفاقی حکومت ہم نے لینے ہیں, ہم نے انٹیریئر منسٹری کے تھرو ہی اس سچویشن کو ایڈریس کرنا ہے, اور ہیلتھ کرائسس کو ہیلتھ منسٹری کے تھرو کرنا ہے. گو کہ ہیلتھ کا سبجیکٹ ڈیوالو ہو چکا ہے, بٹ ایک ایسی کرائسس ہیں جس کو ایڈریس کرنا. اگر آپ اس کو ریوائنڈ کر کے اس معاملے پہ لے کے جائیں کہ ہمارے پاس یہ کی سوال نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے علاقے میں جتنا سینسٹیو علاقہ ہے جس کی اسٹریٹجک اہمیت بھی بہت زیادہ ہے, جو ہمارے ریڈار پر ویسے ہی ہونا چاہیے اور ہے, وہاں پر اتنے ویپنز, وہاں پہ ملیشیاز موجود ہیں. سو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا واقعتاً ریاست کی ریٹ وہاں پہ نہیں ہے یا ہم اسٹیبلش نہیں کرنا چاہتے, کیا ایشو ہے؟ طلعت بھائی جتنی گفتگو ہوئی اس میں 2-3 چیزیں کہنا چاہوں گا. پہلی کہ بحث کے حوالے سے, راستے نکالنے کے حوالے سے, قومی اسمبلی کے رولز کے اندر, سینٹ کے رولز کے اندر آپ کسی اہم قومی ایشو پر بحث کو سسپینڈ کر کے اس کے اوپر گفتگو کر سکتے. ٹھیک, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ذاتی فائدے کی لیجسلیشنز ہوں جس میں حکومت انٹرسٹ رکھتی ہو, تو پھر یہاں پر اس شہر کے اندر MNA صاحبان اور سینیٹر صاحبان کو آپ ایک مہینہ رکھ کر آپ وہ لیجسلیشن کرا لیتے ہیں. رولز کو ریڈیس مقرر ہوتا ہے کہ 5 میل کے ریڈیس سے باہر نہیں جانا آپ نے, لیکن جہاں پر اتنا بڑا المناک ایک حادثہ کنٹینیوسلی ہوئی جا رہا ہے, وہاں پر یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہاؤس کے رولز سسپینڈ کر نہ صرف ہم اس کے اوپر بحث کریں بلکہ جیسے آپ نے کہا راستہ نکالیں, کیونکہ ایک ریکرنگ ایشو ہے. ابھی جو ٹیررزم ہے, آپ نے رٹ کی بات کی طلعت بھائی, کہ ڈیفینیشن کیا ہے رٹ کی. ڈیفینیشن رٹ کی تو آپ کے آئین نے آپ پہلے دے دی کہ ریاست اس ملک میں بسنے والے ہر شہری کے جان و مال کا تحفظ کرے گی, ٹھیک, اس کو یقینی بنائے گی. پارا چنار کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, خیبر کی, مومن کی. تو یہ جب ریاست کی رٹ تو یہ ہے نا کہ آپ کا ہر ملک کے ہر کونے میں بسنے والا شہری اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے, اس کو اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہاں پر عدالتی نظام ہو, اس کو تحفظ دینے کے لیے پولیس ہو وہاں پر. ابھی ان تمام ایریاز کے اندر سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جب سے ہم نے امیلگمیٹ کیا, ٹرائبل ایریاز کو مرجر کیا اور ختم کی ان کی ایک الگ سے جو کلونیل ایرا کی ایک شناخت تھی, تو اس کے بعد سے ہم وہاں پر صوبائی حکومتیں اور ریاست اپنا سیٹ اپ ہی نہیں بنا سکی. آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہم اس کو زیر بحث لائیں گے کہ ریاست کے پاس بہت وسائل موجود ہیں, ریاست کیا راستہ نکال سکتی ہے. بحث کا وقت گزر چکا جب ایک انفولڈنگ ٹریجڈی ہو, جب بچے دوائیوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہاسپٹلز کے اندر مر رہے ہوں, جب لوگ اپنے بایوپسی کے سیمپل لے کر پھر رہے ہوں, تو میرے خیال میں تمام بزنس سسپینڈ کر دینا چاہیے. کیا واقعتاً ہم نے سسپینڈ کیا ہے نہیں, اور کیوں نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو نقصانات کیا ہوں گے؟ بریک کے بعد. کرم کے اندر بہت ہی برے حالات ہیں. ریاست کے سامنے معلومات کا فقدان نہیں ہے, معلومات بھری ہوئی ہیں. ریاست کیا کر سکتی ہے؟ ہم پینلسٹ سے ڈسکس کر رہے ہیں. شاہد صاحب, ذرا پارلیمان کی ڈیبیٹ کو اگر ہم نے اہم قومی ترجیحات کے اوپر مرکوز کرنا ہے تو پھر ہم کیا پاپڑ بیلیں؟ مطلب جن لوگوں نے شہادتیں جن کی ہو گئی, ہلاکتیں ہو گئی, وہ تو ہو گیا, فیکٹ اسٹیبلش ہو گیا. اب اس ملک کے اندر ڈیبیٹ کی حالت یہ ہے کہ جب میں نے اس کے اوپر ایک وی لاگ کیا, اس کے اندر میں نے کرم کے واقعات کو منشن کیا, لیکن تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے اس کا وہ حصہ نکال کے اس کو جوڑ دیا یہاں کے واقعات سے. وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر 116 ہلاکتیں ہوئی ہیں. یہ ماحول ہے. پارلیمنٹ لیڈ کر سکتی, کیا کریں ہم؟ دیکھیں, ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں, اور میں پارلیمنٹ میں بھی یہی اکثر کہتی ہوں
کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہماری اینک کوئی اور ہوتی ہے, جب ہم گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو ہماری کوئی اور ہوتی ہے. ہمیں اپنی پالیسیوں پہ بھی نظر رکھنی چاہیے اور فیکٹ کو فیکٹ کی طرح بیان کرنا چاہیے. وہاں پہ امن جرگہ بھی ہم نے اپنے طور پہ وہاں پہ عمائدین کا بلایا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کئی مرتبہ ڈی آئی خان, شمالی وزیرستان, ان تمام علاقوں میں ہمارے جتنا بھی وہاں پہ اسٹیک ہے ان سے یہی کہا ہے کہ عام لوگوں کو آپ حفاظت میں رکھیں, یعنی اپنے طور پہ, کیونکہ ہم پہلے بھی فاٹا مرجر کے خلاف اسی لیے تھے کہ آپ کے پورس بارڈر ہیں اور آپ کے بلا معاوضہ یہ سرحدات کی محافظ ہیں, ان کو آپ نہ ڈسٹرب کریں. اور وہی صورتحال ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں اب وہ فاٹا تو دور کی بات, وہ بیلٹ آتے آتے سیٹل ایریا کے. لیکن بس احترام آپ کی پارٹی کا جو نقطہ نظر ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن یہ مسئلہ جو ہے بالخصوص اس علاقے کا جب مرجر نہیں بھی ہوا تھا تب بھی یہی مسئلہ تھا, تب بھی یہی لڑائی ہوتی تھی, یہی شدت ہوتی تھی, یہی سڑک بند ہوتی تھی اور ایسے ہی ہیلی سروس جو ہے وہ انٹرمیڈیٹلی جاتی تھی. لیکن شدت اب بہت بڑھ گئی ہے, پھر بھی تھوڑا سے ہوتا تھا, کسی کو آپ رسپانسبل ٹھہراتے تھے, ابھی تو وہ نہیں ہے. تو آپ یہ فرما رہی ہیں کہ یہ تو یہاں پر تو ہلاکتیں زیادہ ہوگی, لیکن اس کے ارد گرد جو پھیلے ہوئے حالات ہیں جس اپنے علاقے وہ اسی کی طرف جا رہے ہیں, اسی کی طرف جا رہے ہیں. وہی ہے, اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر اس کے حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیوں پہنچے, اس پہ کئی مرتبہ آواز اٹھائی گئی ہے, اسے علاقے کے نمائندہ نے اٹھائے. اب وہ کانٹرڈکشن ہے کہ وہی حکومت صوبے میں بیٹھ رہی ہے, وہ ڈینائی کر رہی ہے کہ ایسا کوئی صورتحال نہیں ہے, جبکہ فیڈرل میں ہم دیکھتے ہیں جو حقیقت بیان کرتے. تو ہمارا تو المیہ یہی ہے کہ ہم اپوزیشن بھی برائے اپوزیشن اپنی سیک کے لیے کرتے ہیں اور گورنمنٹ میں بیٹھ کے بھی پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے. ایک چیز کے اس میں اس میں یہ کہنا ہے کہ پارلیمان, دیر آر ڈفرنٹ ٹولز آف دا پارلیمنٹ. ہم ایڈجرنمنٹ موشن دیتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں اپوزیشن میں بیٹھے ہمارا کون سا بل یہاں پہ ٹیبل ہوتا ہے یا پھر کمیٹی کی حد تک جاتا ہے, بہت مشکل سے, یعنی اس کو کل کیا جاتا ہے. ایڈجرنمنٹ موشن دیتے ہیں, ہمیں نوٹس آ جاتا ہے کہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کا ایڈجرنمنٹ موشن لیا جائے. یہ ایگزامپلز, یہ ڈیٹا بھی اگر ہمارے نمائندے ذرا دیکھ لیں تو ہماری تو یہ بھی ایک پریشانی کی بات ہے. پارلیمان کے اندر سے وہی ایشوز اٹھائے جاتے ہیں جن میں ہماری سیاسی جماعتوں کے, ہمارے سیاسی نمائندوں کے اپنے کوئی مفادات جس کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں, اور ان دا لانگر رن ان کو کوئی نہ کوئی اس سے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں ذاتی طور پہ فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ جو اس معاملے کے اوپر, کرم کے معاملے کے اوپر جو ظاہر ہم رپورٹ کرتے ہیں, ہم دیکھتے رہتے ہیں, سارا سچویشن, آن گوئنگ سچویشن دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو مجرمانہ غفلت جو ہے وہ بڑھتی گئی. یہ میرا ایک اپنا انالیسز اس کو کہہ لیں, اور جو اطلاعات ہیں, جو خبریں ہیں, ان کے اوپر دیکھتے ہوئے کہ مجرمانہ غفلت اس قدر بڑھتی گئی کہ ایک ایک پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ نشاندہیاں ہو رہی تھیں, لیکن اس کے اوپر رسپونڈ نہیں کیا گیا. اس وقت کبھی 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, تو ترجیحات دوسری ہیں. ترجیح اگر سیکیورٹی کے معاملات ہوں تو پارلیمان کو بریف کرنا چاہیے, پارلیمان کو اس کے اوپر جو ہے وہ اعتماد میں لینا چاہیے, اور پھر وہ جو کمیٹیاں بات بات کے اوپر بنتی ہیں, بات بے بات کمیٹیاں بن رہی ہیں, تو وہ کمیٹیاں ایسی بننی چاہیے جو کرم کی صورتحال کو کنٹرول کرنے میں مدد کر سکیں. ویورز کے لیے بھی اور پینل کے لیے بھی کمپلیکس سسٹم کی ایک خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ وہ پیرل کام کر سکتا ہے. آپ پاس کرتے رہیں 26ویں آئینی ترمیم, آپ ڈائلاگ کے اوپر کمیٹیاں بناتے رہیں, آپ کو کون روک رہا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تمام جو بزنس آف پالیٹکس ہے اس کو آپ روک دیں, لیکن جو کلیدی ذمہ داریاں ہیں ان سے اجتناب اس وجہ سے نہ برتیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں پالیسی پلیٹ فارم کی. ایک ہمارے پاس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے جی, جو اہم ترین قومی بحرانوں کے لیے ہم نے متعین کی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سائفر والا معاملہ جو بعد میں ٹائم ٹھس ہو گیا, اس کے اوپر بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بیٹھی. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں آپ طلب کرتے؟ آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے, وہاں پہ آپ پارلیمان کو چھوڑ دیجئے, پالیسی سازی آپ نے کرنی ہے, نہیں آپ اجلاس وغیرہ بلاتے, کوئی یقین نہیں ہے آپ کو ایسی کمیٹیوں پہ؟ دیکھیں فی الوقت وی آر آلسو ورکنگ طلعت صاحب آن اپڈیٹنگ دا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی. نیکٹا کو ہم نے جو ہے انویگریٹ کہہ لیں یا ری اسٹارٹ کہہ لیں یا
اس کی دوبارہ جو ہے اس کو آپ کک مار کے سٹارٹ کرتے رہے ہیں جی، لیکن جو بنے ہوئے ہیں فورم بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں آف کورس آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دس انفارمیشن کہ کیوں نہیں بالکل میں چاہوں گا کہ نیشنل سیکیورٹی ہماری جو فورمز ہیں ان کو ہمیں بروئے کار لاتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے ان ایشوز کو وہاں پہ لے کے جانا چاہیے بیکاز دس از ون آف دا نیشنل اور ان کو تو مسلسل سیشن میں ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ فیڈرل حکومت کی یا وفاق کی نمائندگی کرتے ہوئے وزیر داخلہ صاحب ضرور گئے تھے اس جرگہ میں, انہوں نے بالکل حصہ لیا اور وہ ساتھ بیٹھے ان تمام تر لوگوں کے. اب وہاں پہ پھر میرے خیال سے اگین میں کہوں گا کہ شاید یہی کہہ دیا گیا ہوگا کہ ہم خود یہ سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں. لیٹ اس ایک گزارش ہے کہ جو دیکھیں جو انفولڈنگ ٹریجڈی ہے نا اس کے آپ ون ٹائم انٹرونشن از ناٹ انف. جس طرح فلڈ اگر چل رہا ہے اور 3 مہینے چل رہا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی دیکھیں جی ہم نے تو آپ کو 30 تاریخ کو بتا دیا تھا, اب 3 مہینے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہے. سو انفولڈنگ ٹریجڈی ہے تو آپ کو آن گوئنگ سپرویژن کرنی چاہیے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی طلعت بھائی, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور دیگر جو میکنزمز ہیں وہ سارے انووک تو ضرور ہونے چاہیے, لیکن یہ پارا چنار کا واقعہ بڑے ٹیررزم کی پالیسی سے بھی جڑا ہوا ہے. 2001 سے لے کے جب سے سپٹمبر 11 ہوا آج تک ہماری جو ٹیررزم کی پالیسی ہے اس کا کوئی سر پیر کوئی نہیں. پہلے ہم پر 8-10 سال ڈبل گیم کا ایک الزام لگتا رہا دنیا کی جانب سے, پھر اس کے بعد گڈ اور بیڈ کی گفتگو شروع ہوئی, اور پھر ہم نے جب ان کے خلاف لڑے, ہماری فوج, ہماری سیکیورٹی فورسز, پولیس شیروں کی طرح لڑے, قربانیاں دی انہوں نے اور جگہ کو واگزار کروایا, اور ہم نے ایسے ایسے سانحوں سے ہم گزرے, جس طرح ابھی اے پی ایس سانحہ اے پی ایس ہوا, ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا, کوئی اس پر عمل درآمد نہیں کیا, اور پھر ایک دن بیٹھ کر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا, پوری پالیسی چینج ہو گئی کہ ان کو ہم نے واپس لا کے سیٹل کر دینا. دیکھیں نا, آپ کی پالیسیز کا کوئی سر پیر تو ہونا چاہیے, اس کے اندر کنسسٹنسی تو ہونی چاہیے. اور جب اس وقت خیبر پختونخوا میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے, عمران خان صاحب کی حکومت تھی, سوات کے اندر بہت بڑا مظاہرہ ہوا, آج خود ہوا, جنوبی اضلاع کے اندر مظاہرے, ہر آپ کی جو سابقہ ٹرائبل ایریاز تھے ہر جگہ مظاہرے شروع ہوئے کہ یہ کن کو واپس لے کر آ کر ہمیں بسا رہے ہو. اور میں ایک آدھ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی اس وقت آیا سینیٹر تو موجود تھا, اور جن کنڈیشنز پہ لے کر آ رہے تھے وہ جب رکھی گئی سامنے تو ہمارے تو ہوش اڑ گئے کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ ان کو یہ بھی اجازت دے رہے ہیں کہ جناب یو آر الاؤڈ ٹو کیری آرمز آلسو. واٹ دا ہیل کہ واقعی یہ پالیسی کا دیکھیں نا. تو ہماری جو ایک, اور پھر ایک طرف سے جو پولیٹیکل انوالومنٹ ہے اس ڈبیٹ میں ٹیررزم کو کرٹیل کرنے کے لیے, اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے, وہ کم ہے. ٹھیک ہے, سپیس دی نہیں جاتی, اور دوسری طرف سیاستدان وہ سپیس لیتے بھی نہیں. ٹھیک, اور آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اتنا بڑا کریڈیبلٹی کا ایشو بن گیا کہ دیکھیں یہ اب غیر معمولی باتیں جو پاکستان میں ہو رہی ہیں. آپریشن عزم استحکام کا اعلان ہوتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں ہمیں تو اعتماد میں ہی نہیں لیا گیا. جب باقی آپریشنز ہو رہے تھے, سوات اینڈ ادر آپریشنز, مجھے یاد ہے وہ وقت کہ منسٹری آف انفارمیشن میں ڈی جی آئی ایس پی آر, منسٹر انفارمیشن, یہ لوگ اکٹھے پریس کانفرنس کرتے تھے. بالکل ٹھیک. پارلیمنٹ جو تھی وہ اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہوئی. دیکھیں ہمارے پاس بہت زبردست سکسیس سٹوری بھی رہی ہے, جن حالات سے ہم گزرے ہیں, جتنی قربانیاں ہم نے دی ہیں, ہمیں تو اس کے اوپر بلڈ کرنا چاہیے تھا. یہ ریلیپس ہو رہا ہے. تو اتنی ill thought out ہماری پالیسیز رہیں. اب دیکھیں اب جب فال آف کابل ہوا, یہاں پر پورے پاکستان میں ڈنڈورے پیٹے جا رہے تھے کہ جناب کیا فتح ہو گئی, اور اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ. میں تھوڑی سی تصحیح, ایک ڈنڈورا سارے پاکستان میں پیٹا جا رہا تھا, سارے پاکستان میں ڈنڈورے نہیں پیٹے جا رہے. جی ہاں, ایک ہی ڈنڈورا تھا, اس وقت آفیشیل ڈنڈورا تھا. اور طلعت بھائی آخری بات کہ جب فال آف کابل ہوا ہے اس کے تیسرے دن جنہوں نے ہمارے ملک کے اندر ہمارے بچے, ہمارے جوان شہید کیے, ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی تھی, اور ہزاروں کے حساب سے وہ وہاں جیلوں سے رہا ہوئے. غلامی کی زنجیریں توڑ دی. تو یہ جو پالیسی آپ نے بہت زبردست بات کی اوپر, اس کے اوپر پارلیمان کے اندر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. آپ کو لوگوں کو بلانا چاہیے, حکومت کو آپ کو ان کو کھڑے ہو کے ان کا احتساب کرنا چاہیے, ان کو روکنا چاہیے. آپ کے پاس بڑی طاقت ہے, آپ سے مراد صرف آپ کی جماعت نہیں ہے, وہ آپ کے پاس تو طاقت ہے, لیکن عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ آواز بلند کرتے ہیں کسی ایشو کے اوپر تو سننا پڑتا ہے لوگوں کو.
बिल्कुल इशू है ये। अगर हम इस वक्त अगर लॉन्ग टर्म नहीं लेकिन एटलीस्ट शॉर्ट टर्म तो फौरी तौर पे इसको अर्जेंसी के साथ करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं कि अवेयरनेस उधर तो कोई अभी मैं कहती हूँ अवेयरनेस की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है मीडिया के थ्रू ईच एंड एवरीथिंग आपको पता चल जाता है। के थ्रू पता है, आप तो रोज वहां पे से गुजरते हैं। मौलाना साहब तो कहते हैं कि हम तो ट्रैवल भी नहीं कर सकते अब। बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए तो मैंने आपको सूरत हाल बताई कि वहां पे जो उन इलाके के मेंबर्स MPAs MNAs वो जो हालात बताते हैं कि किस तरह की पूरी सिचुएशन बताते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जाहिर है हुकूमत इसमें देखें ना, अगर आप मुझसे पूछें, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि शो की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो मैं दाएं बाएं नहीं देखूंगा, मैं उधर नहीं देखूंगा, मैं पैनल की तरफ मैं कहूंगा मेरी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन कर रही हूं कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। जाहिर है हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वही फिर मेनली प्रोविंस को भी। आप ही बैठी हुई प्रोविंशियल हुकूमत नहीं तो आप ही की तरफ इशारा हम करेंगे। नहीं, मैं प्रोविंशियल हुकूमत भी अगर हमारे साथ देखिए एक हाथ से जी इसमें फिर रिस्पॉन्स कीजिए, इस पे ऐड कर लें। वहां पे जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं KP हुकूमत के, हमारी इत्तला के मुताबिक और जिनसे हमारी बात होती है वो भी पेशावर से बाहर नहीं ट्रैवल कर सकते, गुरम की तरफ तो मुंह नहीं कर सकते वो, तो तभी तो इस्लामाबाद आते हैं वो इस्लामाबाद नहीं होते। और फिर तलत भाई मैं कथा कलामी माफी चाहता हूँ, बलूचिस्तान में तो आपकी हुकूमत है ना, वहां पर हालात देख लें। I mean, ये टेररिज्म की जो पूरी पॉलिसी है इसको हमें बड़े सीरियसली बैठकर एक यकजा होकर हमें फैसले करने पड़ेंगे। मेरे ख्याल में हमें लड़ना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप इस तूफान आपके सामने खड़ा है, आपकी इस वक्त प्रायोरिटीज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हुई है, माशरा पोलराइज होकर सियासत में फंसा हुआ है। लेकिन आपके ये दो बड़े फेडरेटिंग यूनिट्स के अंदर इस वक्त जो उधम मचा हुआ है वहां पर आप तवज्जो ही नहीं दे रहे। आई हैव टू स्पीड अप, जरा स्पीड अप। ये एक जरा आपको एक सितम ज़रीफ़ी इस जुमले में नजर आएगी कि मैं इंटरनेट की बात कर रहा था। तो इंटरनेट की बात करते हुए स्पीड अप तो आपको नहीं करना चाहिए ना, आपको स्लो डाउन करना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं आप इंटरनेट के साथ? आपके अब पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें भी नाला हैं, क्या आज आपकी धुनाई हुई है पार्लियामेंट के अंदर, क्या कर रहे हैं? आज वज़ीर मुमलिकत साहिबा ने बिल्कुल जो खदो खाल थे उसके बयान किए और सबके सामने जो इन्फॉर्मेशन रखी है। नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, देखिए बिल्कुल साइबर अटैक्स एक वैलिड कंसर्न है। वो जो एक्चुअल अटैक्स हम डिस्कस किए उसके बारे में आप कुछ कर नहीं रहे, साइबर अटैक्स जो नजर नहीं आते उसके बारे में आप साइबर अटैक्स नजर नहीं आते, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी का एक बड़ा वैलिड कंसर्न है। फायरवॉल के हवाले से या दीगर चीज़ों के हवाले से जिन्होंने जो बातें आज पार्लियामेंट के फ्लोर पे हुई हैं वो आपके सामने है, वाइडली रिपोर्टेड है, मीडिया पे रिपोर्टेड बेहतर हुई है, अभी बेहतर हुई है जी। उनका ये आज था और उन्होंने कहा है कि जो नवीद कमर साहब के कमेंट उनके पास तो खास VPN होगा जिससे वो, नवीद कमर साहब का कमेंट था कि मिसलीड ना करें। नहीं, लेकिन उस पे जो स्टेटिस्टिक्स हैं उसमें तो ये ही है कि 28% जो है वो बेहतरी। अगर मुझे नजर मेरे मोबाइल के ऊपर अगर मुझे जो एदाद शुमार, अब ये भी है कि 5G के जब हो रहा है ऑक्शन और 5G की जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो ये इसमें और बेहतरी भी आ जाएगी। हमें तो लगता है कि एक ही जी काम कर रहे होंगे कि जी प्लीज इसको आप ओपन कर दे, 5G को छोड़े, जो 3G 4G चल रहा है। आज पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान ने कहा कि आप इमेज नहीं ट्रांसफर कर सकते, आप 10 सेकंड की वीडियो नहीं ट्रांसफर कर सकते और आप 5G की बात नहीं, अब तो वो सिचुएशन नहीं है। वो आई थिंक कोई इंटरमिटेंटली कभी एक थोड़ा सा वो हो गया 1-2 दिन के लिए, तो दैट वाज इट। आपको लगता है कि ये वाकईतन इस पर उनकी हंसी भी आ रही है, खुद भी हंसी निकल रही है, वो कैमरा खुद कैप्चर करके मैंने शॉट लूज करे पता चल जाएगा ये बात क्या कर रही है। हम कैसे यकीन करें PTA चेयरमैन के अगर आप बयानात सुने, फिर स्टेट मिनिस्टर की सुने, फिर कोई और टेक्निकल एडवाइजर आ जाएगा जिनको टेक्निकलिटी के टर्म्स ही कुछ ऐसे बनाते हैं। ये तो आजकल के बच्चे सारा समझते हैं और वो खुद भी टीवी को देख के हंसते हैं कि क्या होने जा रहा है। और बड़ी एक इन द लाइटेड वो मूड में एक पार्लियामेंटेरियन ने भी कहा भी वो उस दायरे की तरह हमें घुमाए जा रहा है और वो दायरा बता नहीं रहा, ना व्हाट्सएप कहीं से वो exactly वही चीज है। अब वो दायरा है पता नहीं। लेकिन क्या आप ये आर्गुमेंट मानती है कि इसका ताल्लुक नेशनल सिक्योरिटी से और इससे नेशनल सिक्योरिटी बेहतर हो रही है? मतलब कहाँ पे बेहतर हो रही है? देखिए सिक्योरिटी का जो हाल है वो तो दिन ब दिन अबतर होता जा रहा है और जो असल में अगर हर इदारा अपने दायरा कार में रहे, अपनी लिमिट दायरा तो ना आप कहना, दायरे तो ऑलरेडी आपको पता दायरे में घुमा
یہ دوسرے دائرہ کار کی بات کر رہی ہیں آپ. تو اب میں کیا کہہ سکتی ہوں آپ کو, اگر میں کلیئرلی کچھ کہوں کہ ہمارا کام, اگر پولیٹیشین کو بھی اپنا کام نہیں کرنے دے رہے تو پھر کیا کدھر جائیں. جو ٹیک آج پیپلز پارٹی کے ممبران بڑے غصے میں تھے, تو یہ ایک ریڈ ریگ ہے ان کے لیے, حکومت کا ویسے بھی ان کے تعلقات. خیر وہ ناراض نہیں ہوتے, ناراض ہو کے کدھر جانا ہے انہوں نے, تو اس لیے لیکن یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا کہ چلے آواز تو اٹھائی, ورنہ یہ تو ابھی دیکھ لینا ہماری دوست جو ہیں وہ یہاں پہ بھی بات کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں, ہمارے پروگرام کی وجہ سے کہہ رہی ہیں, ہمارے پروگرام کا خیال کر رہی ہے. لیکن طلعت صاحب اس میں جو ایک بہت ہی تشویشناک بات یہ ہے کہ ایک تو اس کو نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ جوڑ دیا, ایکس کی بندش کو, اور ساتھ میں جو شہزاد صاحبہ نے ایک لاجک یہ دی کہ دیکھیں اگر ہم نے آزادی اظہار رائے پہ عام لوگوں کی پابندی لگانی ہوتی تو پھر ہم فیس بک اور ٹک ٹاک بند کرتے, زیادہ لوگ تو وہ استعمال کرتے ہیں, تو مطلب انہوں نے وہ بند نہیں کیا, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے صرف ایکس بند کیا, تو صرف ایکس کے پاس وہ جو ہے نا وہ کوالٹیز ہیں کہ وہ نقص امن کا خطرہ جو ہے صرف ایکس سے ہے. تو یہ پرائم منسٹر صاحب اپنے ایکس پہ ٹویٹ کیسے کرتے ہیں؟ سر یہ سارے سرکاری ادارے اسی سے چل رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں, اس میں میرے سے کامنٹ نہ لیں, this is not my field, this is not my place to comment about. لیکن میں صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ وزیر صاحب نے بتا دیا عام شہری کی طرح, تو بالکل میں اتفاق ہی کریں گے ظاہر ہے, اور اس میں اتفاق کوئی حرج نہیں اگر آپ اتفاق کریں ایک منطق کے ساتھ. لیکن یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ جس چیز کو ریاست نے قومی سلامتی کے معاملے کے طور پر پارلیمان کے فلور کے اوپر بیان کیا, جس کی بندش کو تمام ریاستی ادارے اس کو استعمال کر رہے ہیں. نیشنل سیکورٹی کنسرن ہے, یہ میں آپ کو یہ پالیسی ہے نا آپ کی ایکس کی بندش, تو پھر ایکس استعمال نہ کریں, تو کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ دس از انبلیویبل. طلعت بھائی ہم آپ کریں تو نہیں, تو ہم کریں تو پابندی اور نقص امن کا خطرہ, ہم ٹھیک چیزوں کو بھی بگاڑنے کے ماہر ہیں. اس وقت آن لائن ہیٹریڈ, فیک نیوز ایک چیلنج ہے, دنیا بھر میں چیلنج ہے, اور وہ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں ایک جو فریم ورک کے اندر ایک لیجسلیشن ہے اس کے ذریعے. یہاں پر جیسے ہی آپ نیشنل سیکیورٹی لے کر آتے ہیں تو ہمیں پاکستان کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. آپ اس میں جرنلزم کی فیلڈ میں کتنے عرصے سے, مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ آپ جیسے لوگ, ہم اس شو میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہ وہ 5th جنریشن وارفیئر چل رہی تھی اور ہم دوسری جانب تھے. ٹھیک, اس 5th جنریشن وارفیئر میں ہم کہتے تھے کہ یہ کام نہیں کرو, یہ کیا کر رہے ہو, دائروں پہ لگا کے, چہروں کے اوپر دائرے لگا کر پریس کانفرنسز کی جاتی تھیں. اس وقت بھی قومی سلامتی کہا جاتا تھا. دائرے ادھر ہی رہ گئے, چہرے سارے باہر چلیں گے. ایگزیکٹلی. تو آپ یا تو گورنمنٹ آنیسٹلی کہیں نا, کہیں کہ جی کہ ہمیں جو کرٹیسزم ہے وہ نہیں پسند, تو ہم وہ کرٹیسزم, ان دائرے والوں کی ابھی بھی کوئی پابندی نہیں ہے, یہ پابندی ہمارے لیے. تو آئی مین یہ اب قومی سلامتی کا پرندہ ایسا ہے کہ اسی قومی سلامتی کے اس میں ہم نے محترمہ فاطمہ جناح کو غدار ہوتے دیکھا. تو مہربانی کریں اس کو انووک نہ کریں. نہیں, کرٹیسزم ہو, اصل جو انٹینشن ہے وہ سامنے رکھیں. کرٹیسزم سے نہیں ہم ڈرتے, لیکن بعد میں جو ایک فیک نیوز, مس انفارمیشن, دیکھیں ہم سے زیادہ سائبر سیکیورٹی, حکومت سے زیادہ وکٹم جو ہے نا, فرینکلی ہم میں سے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس سے زیادہ وکٹم ہے, لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ اس ایشو کے اوپر ہی فوکس رہیں. لیکن عمومی تاثر یہی ہے کہ اس کو ابیوز کیا جاتا ہے. اگر آپ اس کو نہیں تبدیل کر سکتے تو برائے مہربانی ایکس استعمال کرنا بند کر دیں, کیونکہ آپ نے اگر پیغام دینا ہے ساری قوم کو کہ ایکس کا نیشنل سیکیورٹی سے تعلق ہے تو خود استعمال نہ کریں. دیکھیں جیسے کہتے ہیں نا, آئرن کٹس آئرن. ہاں, اوکے, آپ لیو اٹ دیئر. آپ کا بہت شکریہ, اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.